अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से लेवल 3, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जुमला की अकसाम। हमारी यानी नहवी कवायद चल रही है, जिसमें हमने मुफरत से शुरू किया, फिर मुरक्कब के बाद जुमला की किस्में आई, और जुमला की दो बड़ी किस्में थी, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। खैर, इसके अलावा जुमला की और भी अकसाम आज हम पढ़ेंगे। ये जुमला की बात बार लफ्ज के दो किस्में हैं कि लफ्ज के एतबार से या तो जुमला इसमें होगा या जुमला फेलिया होगा। कैसे? हमने कहा था कि अगर पहला इसम, पहला वर्ड, पहला लफ्ज अगर इसम हुआ और उसके बारे में बाद में कोई इतला दी गई तो ये जुमला इसमें कहलाएगा। और अगर जुमला जो स्टार्ट हो रहा है वो वर्ब से हो रहा है, फेल से हो रहा है, तो वो जुमला फेलिया कहलाएगा। तो गोया के बारे लफ्ज के ये जुमला की दो किस्में थी, बड़ी मेजर किस्में थी, जुमला इसमिया, जुमला फेलिया। और ये जुमला की वो किस्म है कि जिसमें खबर, इत्तला, इंफॉर्मेशन, मालूमात दी जाती है एक लफ्ज के बारे में। तो आज जुमला इसमें की थोड़ी सी वजाहत करते हुए फिर आगे हम जुमला की अकसाम बाद बारे माना के आज पढ़ लेंगे कि माना के एतबार से जुमला की कितनी किस्में हैं। ये जुमला की लफ्ज के एतबार से, लफ्जी एतबार से। और आसान है कि पहला लफ्ज जुमले में अगर इसम हो और उसके बाद चाहे इसम हो चाहे फेल हो तो ये जुमला इसमिया कहलाता है। गोया कि इसकी इब्तिदा जुमला इसमिया से हुई है। और अगर जुमले का इब्तिदा उसके स्टार्टिंग हो वर्ब से, फेल से, तो ये कहलाता है जुमला फेलिया। तो लफ्ज के एतबार से ये जुमला की दो बड़ी किस्में हैं। तो इसलिए इन्हीं को दो जिक्र किया, क्योंकि इस्तेमाल सारा कलाम, जितनी बात है तकल्लुम में, वो सारे का सारा इन्हीं दोनों पर डिपेंड करता है, लफ्ज के एतबार से। तो जुमला इसमें हम पढ़ चुके थे। जुमला इसमें में हमने दो चीजें पढ़ी थी कि जुमला इसमें में दो कैदे हैं। एक कि मुब्तदा और खबर में दो चीजों में यकसानियत होनी जरूरी है। नंबर एक, मुजक्कर मुअन्नस में अगर मुब्तदा मुजक्कर है तो खबर भी मुजक्कर, एक इसमें। दूसरी चीज, तीन चीजों में माजरत। और दूसरी चीज के वाहिद तस्निया जमा में, दोनों के। ठीक है, दो ही चीजें थी जिनमें मुताबिक दोनों, एक मुजक्कर मुअन्नस, दूसरा वाहिद तस्निया जमा। इन दोनों चीजों में मुताबिकत होना जरूरी है जुमला इसमिया में, और उसकी मिसालें हैं। इसको जुमला इसमिया क्यों कहा गया? फिर ये आ गई कि ये जुमला इसमिया इसलिए कहलाता है कि इसकी इब्तिदा इसम से होती है, और दूसरा जुमला फेल इसलिए कहलाता है कि उसकी इब्तिदा फेल से होती है। अच्छा, इनके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इनको कहते हैं जुमला खबरिया। ये अब हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी ये कहें कि इनका पूरा नाम होता है जुमला इस्मिया खबरिया, और जो जुमला फेलिया है उसको कहते हैं जुमला फेलिया खबरिया। अब इनको खबरिया क्यों कहते हैं ये थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, जब हम जुमला फेलिया मुकम्मल तौर पर पढ़ लें। तो ये हमारा अभी तक तल्लक चल रहा था जुमला इस्मिया के साथ। तो जुमला इस्मिया आसान था कि जिसका स्टार्टिंग और पहला फेल जो है वो फेल हो। अब आ जाते हैं जुमला फेलिया की तरफ। जुमला फेलिया कौन सा है? कहते हैं कि जिसमें फेल प्लस फाइल हो, और हो सकता है मफूल भी आ जाए, हो सकता है मफूल भी आ जाए, लेकिन मेजर जो चीजें वो दो ही है, दो हिस्से हैं, फेल फाइल। जैसे कि जुमले इसमें में दो बड़े हिस्से थे, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा, पहले इसम को मुब्तदा कहा, दूसरे को खबर कहा। वो खबर जो है इसम भी हो सकती है, फेल भी हो सकती है, जार यानी अरफ जार के साथ भी इसम आ सकते, कोई भी हो सकती है, लेकिन पहला इसम। जुमला फेलिया क्या है? कहते हैं कि जुमला फेलिया में पहला लफ्ज फेल होगा, उसके बाद फाइल होगा। हो सकता है मफूल एक, दो, तीन, चार। आगे हम मफूल की चार किस्में पढ़ेंगे, मफूल बिही, मफूल लहू, मफूल माऊ, मफूल फी। अगला सबक हमारा उसका आएगा कि वो भी जुमले का एक हिस्सा है। तो अब आ जा गया जुमला फेलिया। इस जुमला में फेल, फाइल और कभी मफूल होते हैं, इसलिए इसे जुमला फेलिया कहते हैं। और एक और लफ्ज इसके साथ बढ़ा देते हैं, जुमला फेलिया खबरिया भी कहते हैं। खबरिया क्यों कहते हैं वो थोड़ी बात। अमली इजरा कहते हैं कि अच्छा चले, ये तो हमने तारीफ कर ली भाई, अब आते हैं जुमला फेलिया। आज के मानो मफहूम को भी समझे। खलक़ल्लाहु समावात, खलका पैदा किया, फेल आ गया। खाला का फेल, पैदा किया। अल्लाह, पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह।
تو یہ فعل ہوا، یہ فاعل، پیدا کرنے والا فاعل ہے. پیدا کس چیز کو کیا؟ السماوات، مفعول ہوا کہ اس فاعل کا جو فعل تھا تخلیق والا، اس کو ریسیو کیا کس نے؟ سماوات نے. وصول ہوا اور اس کا اثر ہے کہ آسمان نظر آئے. کلم اللہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. تو کلم یہ فعل ہے، اللہ یہ فاعل ہے، اور جس سے کلام کیا وہ موسیٰ علیہ السلام. تو فعل، فاعل، مفعول. احل اللہ البیع، احل حلال کیا ہے کس نے؟ فاعل کون ہے حلال کرنے والا؟ اللہ، اللہ نے. کس چیز کو کیا؟ مفعول کیا ہے؟ البیع، بے کو حلال کیا ہے. وحرم الربا، حرم کے بعد ربا جائی اور وہ مفعول ہے، اس کو حرام کر دیا. قتل داؤد جالوتا، قتل داؤد جالوتا. اب اس میں یہ بھی دیکھیں فاعل ہمیشہ مرفوع ہے، ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے. قتل اور مفعول پر زبر ہوگی، اللہ یہ کہ جب زبر آنا مشکل ہو جائے. السماوات میں زبر آ نہیں سکتی تھی، موسیٰ ان دونوں مثالوں میں زبر آ نہیں سکتی تھی، وگرنہ ہوگی منصوب. ان کو بھی ہم منصوب ہی کہیں گے. اب قتل، قتل کیا؟ داؤد، داؤد السلام نے. جالوتا، جالوت کو. تو قتل فعل، داؤد فاعل، جالوتا مفعول. یہ مرفوع ہے، پیش کے ساتھ ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے. وارث سلیمان داؤدا، وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام کس کے؟ داؤد علیہ السلام کے. تو وارثہ فعل، سلیمان علیہ السلام جو وارث بنے ہیں فاعل، اور جس کے وارث بنے ہیں داؤد علیہ السلام وہ مفعول. مزید مثالیں، وَلَقَدْ وہ اور لقد یقیناً، نصارہ مدد کی، کم تمہاری، اللہ کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے. لقد اب نصرہ فعل ہے، اللہ فاعل ہے، کم ضمیر فاعل. اچھا یہاں ایک بات آ جاتی ہے، فعل کے بعد فاعل اور مفعول کو استعمال کرنے کی، کہ فعل کے بعد فاعل متصل مل کر کب آئے گا. اور اصل قاعدہ یہ کہ پہلے فعل ہو، پھر فاعل ہو، پھر مفعول ہو. پہلے نمبر پر فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. لیکن کچھ جگہ ایسے جہاں اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر ہے نا نصارکم جی، تو ابھی کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں مفعول پہلے اور فاعل بعد میں آ جائے گے. تو یہ فعل اس کی کل ٹوٹل 4 صورتیں بنتی ہیں. 4 صورتوں میں سے ایک صورت میں مفعول پہلے اور فاعل بعد میں آ جاتا ہے، باقی صورتوں میں فاعل پہلے اور مفعول بعد. ٹوٹل 4 صورتیں ہیں. کبھی انشاءاللہ ان کو بھی کریں گے. وَإِذْ اور جب، یعید وعدہ کرتا ہے، تم سے، اللہ کون؟ اللہ. تو یہاں پر بھی یعید فعل، اللہ فاعل اور کم مفعول. تو ان دونوں جگہوں میں فاعل بعد میں، مفعول پہلے. فاعل پہلے اور مفعول بعد میں. اور یہ وہ ایک ہی مقام ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو اور مفعول ضمیر متصل ہو، مفعول ضمیر آ جائے اور فاعل اس میں ظاہر ہو، تو پھر مفعول پہلے اور فاعل بعد میں چلا جاتا ہے. ان دونوں میں دیکھیں مفعول جو ہے کم دونوں جگہوں میں ضمیر تھی، اور فاعل اس میں ظاہر لفظوں میں موجود تھا، تو وہ بعد میں چلا گیا مفعول کا. اب جو ہے مختلف آیات میں فعل ماضی، جملہ فعل ماضی کا، اب مختلف ماضی کے ساتھ کہ جملہ فعلیہ ماضی کے ساتھ ہو، کیونکہ فعل کے ہم نے اقسام پڑھی ہے، ماضی پڑھی ہے، مضارع، امر نے فعل کی بہت سی اقسام پڑھی ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کن کن افعال میں کیسے کیسے جملہ بنتے ہیں. وَكَذَلِكَ سَرَ جَعَلْنَا، ہم نے بنایا. جعلنا فعل فاعل ہے، جعل فعل نہ فاعل. ہم نے بنایا، کم یہ آ گیا مفعول. تو یہاں فعل ہے جعل، نہ ضمیر بھی یہ فاعل ہے، اور یہ تو یہاں دونوں فاعل بھی اور مفعول بھی دونوں ضمیریں ہیں، دونوں ضمیریں. امتم وسطا. اچھا یہ اوپر والی مثالیں جو تھی ان میں فاعل اور مفعول دونوں اس میں ظاہر تھے. دیکھیں یہ سارے فعل ہیں، فاعل سارا اس میں ظاہر. لفظ میں جب فاعل ہو تو اس کو کہتے ہیں اس میں ظاہر.
اور اس کے مقابلے میں آتا ہے اسم ضمیر، یعنی ناؤن اور پروناؤن. تو فائل جو ہے پروناؤن بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ناؤن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مثالیں جتنی تھی کہ ان میں فعل اور فائل اور مفعول، مفعول اور فائل دونوں جو ہے وہ ناؤن تھے، کوئی ضمیر نہیں تھی. لیکن اب جو مثالیں آ رہی ہیں ان میں کبھی فائل، فعل، مفعول دونوں جو ہے ضمیریں آ سکتی ہیں. جیسے یہاں جعلنا فعل، نہ اس کا فائل ہے یہ بھی ضمیر ہے، اور کم ضمیر یہ مفعول ہے دونوں. امتم وسطا یہ ایک اور مفعول ہے، ہم نے بنایا تم کو امتم وسطا، معتدل امت. تو فعل جملہ فعلیہ یہ، لیکن فعل کے بعد ضمیر بھی فاعل، آگے دو، ایک مفعول یہ آ گئی، ایک مفعول یہ آ گئی، دو مفعول ہیں. اور آ سکتی ہیں تین مفعول بھی آ سکتی ہیں. ورفعنا، وہ اور رفعنا جملہ فعلیہ ہم نے بلند بلند کیا کیا. ہم نے. جی. لکا تیرے لیے، ذکرکا آپ کے ذکر کو. تو یہ ہوا فعل فاعل رفعنا، اور ذکرک یہ ہوا مفعول ذکرکا. فعل مضارع present and future tense. یرفع ابراہیم القواعد، یرفع بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد بنیاد. یرفع یہ فعل مضارع ہے، ابراہیم اس کا فاعل ہے، اور القواعد جو بنیادیں یہ مفعول ہے. تو فعل فاعل مفعول اور استعمال ہوا فعل مضارع. نعبد الہک و الہ آبائک، ہم نعبد عبادت یہ کریں. فعل فاعل ہو گیا، ہم عبادت کرتے ہیں. الہ کا یہ آ گیا مفعول. اچھا مضارع منفی کی مثال بھی آ گئی، مضارع اور مضارع منفی دونوں کی. وَيَعْبُدُونَ وہ سب عبادت کرتے ہیں، یعبدون فعل فاعل ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا. تو یہ فعل فاعل ہے، اسی کے اندر یہ واو جو ہے یہ فاعل بھی ہے اس کا نفی کے ساتھ. ما اور جو لا ينفع، لا ينفع نہیں فائدہ دے گا، یہ فعل فاعل ہے. ہم ان کو یہ اس کا مفعول ہے، نہیں فائدہ پہنچائے گا. کیا چیز وہ جو انہوں نے کیا ہے، ہم ان کو. ولا یضر اور نہ ہی وہ نقصان ایک پہنچائے گا ہم ان کو. تو یہ بھی ان کو. فعل فاعل اور ہم ضمیر مفعول ہے. لم جازمہ کے ساتھ مثال دی ہے. وَإِن اور اگر، لم تغفر، لم تغفر آپ نے نہیں مغفرت کی، لنا ہماری. تو لم تغفر یہ وہ مخاطب ہے، لم تغفر آپ نے مغفرت نہ کی. اچھا یہاں لم تغفر اب ماضی میں نہیں جا سکتا، کیونکہ لم تقاضا کرتا ہے کہ یہ معنی ماضی میں جائے، اور ان سے زیادہ سٹرونگ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں معنی مستقبل میں جائے، اس لیے معنی مستقبل کی طرف جائے. وَتَرْحَمْنَا، وَتَرْحَمْنَا اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو نے. ترحم مخاطب کا صیغہ ہے ترحم، اور تو نے رحم نہ کیا، نہ ہم پر یہ مفعول ہے. لا نکونن من الخاسرین تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے. تو ترحمنا لم تغفر، ان ترحم کے اوپر جزم جو ہے یہ ان کی وجہ سے. لن ناسبہ کے ساتھ یہ فعل مضارع کی یعنی فعل کے ساتھ جملے کی مثالیں آ رہی ہیں. لن تنالو، لن تنالو ہرگز نہیں پاؤ گے تم سب، البرا نیکی کو، حتی یہاں تک تنفقو تم خرچ کر دو، مما اس مال میں سے، تحبون جو تم پسند کرتے ہو. احبا یحبو بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور تنالا یا تنالو تناولن یہ بھی پڑھ چکے ہیں، یہ ناقص واوی ہے اور باب تفاعل ہے. بیک وقت دو چیزیں آ گئیں، ناقص واوی پلس باب تفاعل، یعنی پانچواں باب ہے. ولن تجدہ اور ہرگز نہیں پاؤ گے تم، لہم ان کے لیے، نصیرہ مددگار. جملہ فعلیہ کا آغاز فعل ماضی بعد مذکر کے صیغے سے. اچھا ایک بات یہاں کرتے ہوئے ایک جملے میں کر دیتے ہیں تاکہ کچھ بات کلیئر ہو جائے، پھر اس کے بعد جملے کی ہم ایک اور قسم بھی پڑھیں گے آج ہی کے سبق میں.
اچھا جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ میں فرق کیا ہے؟ جملہ اسمیہ میں ثبات ہے، جملہ اسمیہ زیادہ سٹرونگ ہے معنی کے لحاظ سے جملہ فعلیہ کے مقابلے میں۔ بات جملہ اسمیہ معنی کے لحاظ سے زیادہ سٹرونگ اور مضبوط ہے جملہ فعلیہ کے مقابلے میں۔ کیوں؟ وجہ جملہ اسمیہ میں ثبات ہے، اس کے اندر جو معنی آئے گا وہ کل بھی، آج بھی اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ فعل چاہے وہ ماضی ہو چاہے مضارع ہو یا فعل کی کوئی اور قسم ہو، اس میں وہ ٹمپریری ہے، عارضی ہے۔ ماضی ہے، گزر گیا فعل، اب ابھی نہیں ہے، آئندہ نہیں ہے، اب ہو رہا ہے تو پہلے نہیں تھا، آئندہ نہیں ہوگا، یا آئندہ ہوگا ابھی نہیں ہے اور پیچھے نہیں تھا۔ تو جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے یہ عارضی اور ٹیمپریری شمار ہوتا ہے، جبکہ جملہ اسمیہ مضبوط اس سے شمار ہوتا ہے تو اس میں ٹینس نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے، وہ ماضی میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی وہ معنی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے عربی زبان کے اندر جب بات مضبوط ترین کرنی ہو جملہ اسمیہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جب عارضی بات ہو، ہاں یہ علیحدہ بات ہے اس کے ساتھ تاکیدیں لگائی جائیں تو جو فعل کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو عربی زبان کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں ثبات ہے، قیام ہے، وہ اسے لے کر ابھی اور آئندہ کے لیے بھی قائم رہ سکتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، ہو یا نہ ہو یہ علیحدہ بات ہے لیکن اس میں ہے۔ لیکن فعل عارضی اور حادثی ہوتا ہے، واقعہ ہوا ختم، یا ماضی کیسا بن گیا، یہ ابھی ہو رہا ہے آئندہ نہیں ہو رہا، آئندہ اگر ہوگا تو ابھی نہیں ہو رہا اور گزرا نہیں ہے۔ تو اس لیے جملہ اسمیہ سٹرونگ کہلاتا ہے جملہ فعلیہ کا مقابلے میں۔ رضی اللہ عن المومنین، رضی اللہ، اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے، وعد اللہ المنافقین، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافقین سے، سارے ماضی کے سیغے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گئی فساد خشکی میں بھی اور تری میں بھی، وعد الرحمن وصدق المرسلین، اللہ نے وعدہ کیا تھا اور انبیاء نے سچ کر دکھایا۔ فعل ماضی میں واحد مؤنث کے صیغے کا استعمال، حبیطت اعمال فی الدنیا والآخرہ، حبیطت ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، نضجت جلودہم، نضجت جل جائیں گی ان کی کھالیں، حسرت صدورہم، بیزار ہو جائیں گے ان کے سینے، خشعت الاصوات للرحمن، دب جائیں گی آوازیں اللہ کے لیے، ثقلت موازینہ، باری ہو جائیں گے یا باری ہو گئے جس کے ترازو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کچھ مثالیں جملہ فعلیہ ماضی تسنیہ سے، بالغا، بالغا بالغا وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما ان دونوں کی سمندروں کی جمع ہونے کی جگہ سنگم پر، نسیہ اور وہ دونوں بھول گئے، حوتہما اپنی مچھلی کو، بلغا بلغا وہ دونوں پہنچے، نسیہ نسیہ اور وہ دونوں بھول گئے، ارتد علی آثارہما، ارتدا 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 وہ دونوں لوٹے، اعلی آثارہما اپنے قدموں کے نشانات پر، تو تسنیہ کا صیغہ ہے ماضی ہے، رکیبا 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 وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ کشتی میں، خرقا اور چھید کر دیا ہا اس کشتی میں، لقیا اور وہ دونوں ملے، لقیا لقیا وہ دونوں ملے، غلامن ایک لڑکے کو، فقاتلہ اور خضر علیہ السلام نے اس کو بھی قتل کر دیا، وہ وجدہ اور پایا، وہ وجدہ 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 اور ان دونوں نے پایا، فیہا اس بستی میں، جدارن ایک دیوار کو۔ تو یہ تسنیہ کی سارے مثالیں جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے لیے گئی ہیں، دونوں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے لیے گئی ہیں۔
تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق جملے کا کتاب میں مکمل ہوا، لیکن کچھ چیزیں جملے کی اقسام ہیں ایک اور انداز سے، یہ لفظ کے اعتبار سے تھی کہ لفظ اگر ابتدا والا وہ اسم ہے تو جملہ اسمیہ، اگر فعل ہے تو فعلیہ ہے۔ اچھا، اس کے ایک اور انداز سے بھی وضاحت کر سکتے ہیں کہ اصل کے اندر عربی زبان میں جب کتابیں گردان کی اٹھائیں گے تو دو لفظ ہوں گے، مسند، مسند الیہ، مسند، مسند الیہ۔ جی، تو عربی زبان میں دو لفظ استعمال کہتے ہیں، مسند، مسند الیہ، مسند، مسند الیہ، جیسے مضاف، مضاف الیہ، اسی طرح کا مسند، مسند الیہ۔ اچھا، فاعل اور مبتدا کو مسند الیہ کہتے ہیں کیونکہ وہ میجر رہتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور فعل بھی خبر دینے والا ہے، اور خبر بھی جو ہوتی ہے وہ بھی اطلاع اور خبر دینے والی ہوتی ہے۔ تو مسند الیہ شروع میں آ جائے تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اگر مسند پہلے اور مسند الیہ بعد میں چلا جائے یہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ یہ ایک اور انداز سے بھی ہے لیکن ٹیکنیکل چیز ہے، اتنی اس کو وہ ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جملہ کی معنی کے اعتبار سے اقسام، معنی کے اعتبار سے بعض نے جملہ کی 8 اقسام کی ہیں، بعض نے 12 اقسام کی ہیں۔ تو میں نے ایک کتاب سے پکچرز لی ہیں تاکہ اصل تو 8 اقسام ہے لیکن بعض نے 12 کی ہے، تو وہ سب کی سب آپ کے سامنے ایک دفعہ گزر جائیں تاکہ کبھی ایسی چیز آئے تو آپ کو پہچان میں ہو کہ ہاں یہ بھی ایک قسم ہے۔ جی، تو دیکھیے گا۔ اچھا، اب جملہ کی، اب یہاں سے آٹومیٹکلی دو قسمیں بنے گی، اور یہ معنی کے اعتبار سے ہے۔ معنی کے اعتبار سے اب جملہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ، جملہ خبریہ وہ ہے جس میں کوئی انفارمیشن، کوئی معلومات، کوئی خبر، کوئی اطلاع ہو، اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ جو ابھی ابھی ہم پڑھ چکے ہیں وہ جملہ خبریہ کی دونوں قسمیں ہیں، یعنی وہ جملہ جس میں کوئی خبر، کوئی اطلاع، کوئی معلومات ہوں، اور اس میں جو معلومات ہیں، جو خبر ہے، جو اطلاع ہے، اس کو سچا یا جھوٹا کہا جائے کہ یہ خبر سچی ہے یا یہ جھوٹی ہے، اس کا کہنے والا سچا یا جھوٹا ہے۔ تو یعنی اس کو غلط اور ٹھیک، رونگ کہا جا سکے کہ یہ رائٹ ہے یا رونگ ہے، یہ کہا جا سکے، سچا یا جھوٹا اس خبر کو کہا جا سکے، تو وہ جملہ خبریہ کہلاتا ہے۔ اور ابھی تک ہم جو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ، یہ جملہ دونوں خبریہ، اسی لیے ان کو ساتھ ایک قید لگائی تھی کہ جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ، وہ دونوں جو ابھی ہم پڑھ گئے ہیں وہ جملہ خبریہ کہلاتا ہے حقیقت میں۔ تو اس جملہ خبریہ کی دو قسمیں تھی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ تو اب یہاں بات ہوئی کہ لفظ کے اعتبار سے جملہ کی دو قسمیں تھیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، اور معنی کے اعتبار سے جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ جس میں کوئی معلومات ہو، خبر ہو، اطلاع ہو، اور اس کو غلط، صحیح، سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور اس کی دو قسمیں بن گئی اوپر جو پڑھ چکے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں ایسا نہ ہو، یعنی کہنے والے کو، بات کرنے والے کو، یہ جو اطلاع ہے یا جو خبر ہے اس کو ہم سچا یا جھوٹا بھی نہ کہہ سکے، اس کو رائٹ اور رونگ بھی نہ کہہ سکے، تو یہ کہلاتا ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اس کے مقابلے میں آ جائے گا جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کی پھر 8 قسمیں ہیں، اور بعض نے 12 قسمیں بنا دی۔ جملہ انشائیہ یعنی جس میں کوئی چیز ایک پیدا کی گئی ہے، اس میں کوئی خاص اطلاع نہیں ہے، کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ جس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، کہ جس کے رائٹ اور رونگ کے وہ چانس ہو، نہیں، بس ایک بات ہے، انشاء ایک کریٹ کر لی گئی ہے بات، لیکن اس میں سچ جھوٹ، رائٹ رونگ ہونے کا امکان نہیں، وہ کہلاتا ہے جملہ اسمیہ، جملہ انشائیہ۔ انشاء سے ہے کہ ایک بات کی ہے لیکن اس میں رائٹ رونگ، سچ جھوٹ کے امکان نہیں ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ کی قسمیں ہیں 8، اکثر جو ہے نحو کی کتابوں والے اس کو 8 شمار کرتے ہیں، لیکن میں نے جو آپ کے سامنے یہ کیا اس میں 12 لکھی ہوئی ہے، تو 12 پڑھیں گے پھر بتائیں گے کہ یہ 8 کیسے ہیں۔ دیکھیں، جملہ انشائیہ 12 اقسام میں سے نمبر 1 امر، جملہ امریہ، امر ہم نے پڑھا ہے، انصر، لا تنصر، امر اور نہیں، یہ جملہ انشائیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ نہیں کہلاتا، کیونکہ اس میں آرڈر ہوتا ہے، تو آرڈر غلط، اور نہیں کہہ سکتے کہ آرڈر غلط ہے، یہ ہے۔
जी। और नहीं, दूसरा जुमला है नहीं, अमर नहीं। इस्तिफाम, किसी के बारे में सवाल किया जाए। जुमला इस्तिफामिया भी इंशा है। तमन्नी और तरज्जी, तमन्नी और तरज्जी दोनों पढ़ चुके हैं। लई तज़ैदुन, का, काश के जायद खड़ा होता। लई तज़ैदुन अन यदहब, काश के जायद चला गया होता। तमन्नी पढ़ चुके हैं, लई तक इस्तेमाल। और तरज्जी, उम्मीद, लाइला का इस्तेमाल। दोनों पढ़ चुके हैं। लईता भी पढ़ चुके हैं, लाला भी पढ़ चुके हैं। उकूद, उकूद का माना होता है खरीद फरोख्त करना, बेचना, बिजनेस के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तारीज, जुमले की एक किस्म है। अच्छा, बाज ने उकूद और तारीज या अर्ज को, इन दोनों को जुमला इंशाइया में शुमार नहीं किया, और एक मद जम को शुमार नहीं किया। तो एक दो, ओ, एक दो तीन, और तमन्नी और तरज्जी को एक शुमार किया है, दोनों को एक ही शुमार करते हो, तो इस तरह ये 8 हो जाती है। अच्छा चले, आसान कर देते हैं। तरज्जी, उकूद, अर्ज। अब आगे पढ़ते हैं। निदा, कसम, ताज्जुब, दुआ, मदहसम। अब तारीफ करते हैं, अमर की तारीफ। वो जुमला जिसके जरिए किसी काम का हुक्म तलब किया, काम तलब किया जाए या हुक्म दिया जाए। इशरबिल लबन, इश रब, इशरबिल लबन, दूध पियो। तो इशरब ये हुक्म है। नहीं की तारीफ ये पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा आप इसको नहीं। ला तंदुरिल अफलाम, फिल्में मत देखो, फिल्में मत देखो। दूध पियो, फिल्में मत देखो। इसमें झूठ और गलत होने का इम्कान नहीं है, एक ऑर्डर दिया गया है। अच्छा, इस्तेफाम, वो जुमला जिसमें किसी की कोई बात दरियाफ्त की जाए, जैसे अरादिया जैद बेन यज़हब, क्या फिल इज्तिमा, क्या जैद इज्तिमा में जाने के लिए राजी हो गया। तो सवाल है ना, अराजिया जैद बेन यज़हब फिल इज्तिमा, क्या इज्तिमा पर जाने के लिए वो राजी हो गया। तो ये हो गया जुमला इस्तिफामिया, 3 हो गए। तमन्नी, किसी महबूब चीज के उसूल की आरजू की जाए, ख्वाह वो चीज मुमकिन उल उसूल हो या नामुमकिन उल उसूल हो। आरजू की जाए, मुमकिन हो या ना हो। जैसे लैत जैदन यजी, काश जैद आ जाए, काश जैद आ जाए। या नामुमकिन उल उसूल हो, जैसे कोई बूढ़ा शख्स कहे लैत शबाब यऊद, काश जवानी लौट आए, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तरज्जी, जिसमें मुमकिन उसूल चीज की उम्मीद पाई जाए, वह वो चीज महबूब हो या महबूब ना हो। देखिए, महबूबा जैसे लाइल्ला उमर नाजिहुन, शायद उमर कामयाब हो जाए। नाजिह, और या गैर महबूब हो, महबूब तो नहीं है, पसंदीदा तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है उसकी भी। लाइल्ला जैदुन रासिबुन, शायद जैद फेल हो जाए। अच्छा, यहाँ इन्होंने एक वो वजात की है कि तमन्नी और तरज्जी में फर्क है। तो कहा तमन्नी में जिस चीज की आरज़ू पाई जाती है वो महबूब होती है। तमन्नी में कतई नजर इसके कि वो मुमकिन हो या ना हो। और तरज्जी में जिस चीज की उम्मीद की जाती है वो मुमकिन होती है, कतई नजर इसके कि वो महबूब हो या ना हो। ये मुमकिन है लाडला में, तमन्नी में मुमकिन नहीं है। अच्छा, उकूद कैसे कहते हैं? उकूद, वो वर्ड्स, वो अल्फाज जो बै के अंदर, जो खरीद फरोख्त करने के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। उकूद कहते हैं कि कुछ मामलात करने के लिए, चाहे वो मामला किसी किस्म का भी हो। जैसे बे तो, मैंने बेच दिया। इश्तराई तो, मैंने खरीदा। नकाह तो के, या जैसे किसी को कहते हैं मैंने आपसे निकाह कर लिया। हर्रर तो गुलामी, मैंने अपना गुलाम आजाद कर दिया। ये सारे वो अल्फाज हैं जिनसे मामलात तय किए जाते हैं। आगे आ गया अर्ज। अर्ज का मतलब ये होता है कि किसी को नरमी से किसी काम पर मोटिवेट करना, प्रंगेहता करना, उभारना, तरीके से, नरम अंदाज से, धीमे अंदाज में, जिसको कहते हैं। जैसे अला तंजिलु बिना फतसिब खैर, और आप हमारे पास क्यों नहीं आते, आपको कोई भलाई, कोई अच्छा चीज सीखने को मिल जाएगी। अजो, अला तंजिलु बिना फतसिब खैर। तो
اب گریوی میں اس کو موٹیویٹ کر دیا کہ بھائی آپ ہمارے پاس آؤ گے نا بہت کچھ سیکھ لو گے. یہ کہلاتا ہے عرض یا تعریض. آگے آگے ندا. ندا کہتے ہیں کسی کو پکارنا. وہ جملہ انشائی ہے جس میں بذریعہ حرف ندا مخاطب کی توجہ مطلوب ہوتی ہے. کہ جیسے اردو میں بہت سے الفاظ ہیں، ارے بعض الفاظ ہیں استعمال نہیں کرنے چاہیے لیکن اردو میں کرتے ہیں ابے. اور اس کے علاوہ دوسری زبانوں میں اس طرح کوئی نہ کوئی الفاظ ہوتے ہیں. جی جیسے یا زید، عربی میں بڑا زبردست لفظ ہے یا زید، یا ایہا ایتھا، یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے مخاطب میں. نواں قسم جو ہے جملہ انشائی کی قسم ہے، قسم کھانا. وہ بھی نہ جملہ اسمیہ شمار ہوگا نہ جملہ خبریہ شمار ہوگا، بلکہ انشاء کی ایک قسم ہے قسم کھانا. تو وہ جملہ جس میں قسم کھائی جائے وہ جملہ قسمیہ کہلاتا ہے. اچھا ان تمام جملہ ندائیہ، جملہ قسمیہ، جملہ حکمیہ، تعجبیہ یہ کہلاتے ہیں. جملہ وہ جملہ جس میں بذریعہ حرف ندا قسم، وہ جملہ انشائی جو قسم پر مشتمل ہو. جیسے واللہ لفہمن زیدا، میں ضرور زید کو سمجھاؤں گا. میں ضرور لأفہمن زیدا، میں ضرور بضرور زید کو سمجھاؤں گا. تو اب یہاں آ گیا جملہ انشائی قسم ہے. واللہ اللہ کی قسم، تاللہ باللہ، واو تا اور یہ تینوں قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آگے آگے جملہ تعجبیہ، جملہ تعجب کی تعریف. یعنی جملہ تعجبیہ یہ بھی ایک جملہ ہے جس میں کسی پر تعجب کا اظہار کیا جائے. جیسے ما احسنہ، کتنا حسین ہے، کتنا کمال ہے. ما اجملہ، کتنا جمیل ہے. ما ازکا، کتنا فتین اور سمجھدار ہے. یہ ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے جملہ دعائیہ. جملہ دعائیہ جس میں کسی کو دعا دی جاتی ہے. جیسے جزاک اللہ خیرہ دعا ہے، بارک اللہ دعا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں دے دی جاتی ہیں. جیتے رہو، خوش رہو، آگے بڑھتے رہو، یہ سارے جملہ دعائیہ کہلاتے ہیں. آخری جملہ ہے جملہ مد و ضم. یہ پڑھ چکے ہیں ہم. جملہ مد و ضم یہ بھی انشاء ہے. یہ جملہ اسمیہ یا خبریہ میں اس میں فعل میں نہیں ہوگا. کسی کی تعریف یا برائی کی جائے. جیسے نعم الصبی بکرون، بکر کتنا اچھا بچہ ہے. نعم الصبی بکرون، بکر کتنا اچھا بچہ ہے. یا برائی کی جائے بئس الرجل زید، زید کتنا گندا آدمی ہے، کتنا برا آدمی ہے. تو یہ جملے کی 12 اقسام ہوئی. اب ایک مرتبہ پھر جو ہے جملے کی اقسام یہاں دیکھ لیجئے گا. پہلے آ گیا جملہ امریہ، پھر آ گیا جملہ نہیہ، پھر آ گیا جملہ استفہامیہ، پھر آ گیا جملہ تمنیہ، پھر آ گیا ترجیہ، پھر آ گیا جملہ عقود، پھر آ گیا جملہ عرضیہ، پھر آ گیا جملہ ندائیہ، پھر آ گیا جملہ قسمیہ، جملہ تعجبیہ، جملہ دعائیہ، جملہ مد و ضم. اور اکثر کتابوں میں 8 ہوتے ہیں، اس میں مد و ضم، عرض اور عقود یہ نہیں ہوتے. تمنی اور ترجیح دونوں کو ایک شمار کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح ان کتابوں میں 8 ہوتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.